बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, चूंकि इलेक्शंस का बीच में से सीज़न आ गया था तो इस वजह से हम लोगों की वो ट्रांसमिशन चल रही थी, तो इलेक्शन की वजह से ये प्रोग्राम सीधी बात वाला थोड़ा सा स्लो हो गया था। इसमें आपने काफ़ी इसका फीडबैक दिया है, मैसेज वगैरह किए हैं, तो इसके लिए मैं थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। आज से इस प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस पाकिस्तानी सोसाइटी में या इस माशरे में डाइवोर्स का रेट आए रोज बढ़ता जा रहा है और डाइवोर्स एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ये टॉपिक बन चुका है। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी जेन्युइन रीजंस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे इस टॉपिक को एड्रेस किया जा सकता है, कैसे इस रेट को, ये जो बढ़ता हुआ रेट है डाइवोर्स का, इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो नाज़रीन, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेड डॉक्टर वसीम साहब मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ मुतअद्दिद बुक्स के राइटर्स हैं, उसके अलावा इकोनॉमी में भी इनका वसी तर तजर्बा है। उसके साथ साथ ये डिफरेंट एलिमेंट जो सोसाइटी में जो सोशल इशूज हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त इनको अंडरस्टैंडिंग है। तो नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट बुक के राइटर्स भी हैं, उसमें इनकी कई ऐसी बुक्स हैं कि जो कि वेल नोन बुक्स हैं, उस हवाले से भी इनके साथ डिस्कशन होगी। और ये जो डाइवोर्स का टॉपिक है इसको आज हम लोग बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी आपका फिर एक दफ़ा बुलाने का। डॉक्टर साहब, आप अपनी जो बुक्स हैं उनके हवाले से सबसे पहले थोड़ा सा बताएं, जो आपने बुक्स लिखी हैं। जी, मेरा एक प्रोग्राम है एम्पावर नेक्स्ट जेन, उसमें 6 किताबें हैं जो मैंने सोशल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को, जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, नेशन कैसे बनानी है, तो उसके हवाले से मैंने कुछ किताबें अल्लाह के फजल से तरतीब दी हैं। उसमें मेरी एक किताब है द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल टीचर्स, द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट, और है तीसरी किताब जो है वो द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पेरेंट्स। तो उसमें मेरा एक चैप्टर है मैरिज के ऊपर भी है, और एक डाइवोर्स डिकोडेड मेरा एक चैप्टर है कि इसमें जो हमारा आजकल सोशल वेरी सेंसिटिव इशू है डाइवोर्स के हवाले से, क्योंकि इन चीज़ों को हम देखते नहीं हैं, इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स सोसाइटी में क्या है, उन प्रॉब्लम्स के साथ उसका सलूशन क्या है। तो उसके ऊपर मैंने कुछ किताबें लिखी है जी। डॉक्टर साहब, ये आपकी बुक्स पे भी मैं चाहूँगा कि ये जिस तरह से आपने बताया द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इस पे भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ताकि ये भी वो एलिमेंट्स हैं कि जिनकी अवेयरनेस सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है डॉक्टर साहब, वो है डाइवोर्स पे। तो डॉक्टर साहब, ये आप कैसे देखते हैं कि डाइवोर्स का रेट पर्टिकुलरली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? ये क्यों बढ़ रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि डाइवोर्स, जिसको हम उर्दू में तलाक कहते हैं, तलाक के माने क्या हैं। तलाक के माने हैं तर्क करना, छोड़ देना, या किसी चीज़ को उसका हद फिनिश कर देना। तो अब देखें कि अल्लाह ने पूरे का पूरा एक चैप्टर कुरान में तलाक के ऊपर रखा है, और अल्लाह ने जो कायनात में सबसे पहले ह्यूमन रिलेशनशिप बनाया है वो बनाया है अल्लाह ने हस्बैंड और वाइफ का। ये इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है कि इंसान की जो बुनियाद है वो शादी से है, और शादी की जो खूबसूरती है, या एक मर्द की जो खूबसूरती है, या एक औरत की जो खूबसूरती है, वो है निकाह। और निकाह के जो माने हैं वो हैं दाखिल होने के। अब मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी किताब में लिखा, तो किताब का नाम मेरे जहन से निकल गया। उन्होंने कहा कि शादी जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज इज़ लाइक अ इंस्टीट्यूट। अब देखिए, हम जब तलाक की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम जो अल्लाह की 99 ब्लेसिंग्स हैं, वो अल्लाह की जो रहमतें हैं, जो हम 99 नेम्स अल्लाह के कहते हैं कि अल्लाह के 99 नेम्स हैं, उनकी सिग्निफिकेंस है। तो निकाह के अंदर अल्लाह ने 99 रहमतें रखी हैं,
اور 1% اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے وہ طلاق رکھا ہے. تو ابھی اس بات کو میں ادھر ہی پار کرتا ہوں. اس کے اوریجن میں جب آپ جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں جنت میں 99% رحمتیں بلیسنگز اللہ نے ہمارے دادا ابو آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو دی, اور 1% ٹیسٹ رکھا کہ یہ شجر ممنوعہ ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ ریلیشن شپ بن رہا ہے تو وہاں پہ ریلیشن شپ میں جب آدم علیہ السلام جنت میں, اب جنت میں اتنی بلیسنگ ہے, اتنی ساری چیزیں, تو وہاں پہ ضرورت پیش آئی کہ ایک پارٹنر ہو. تو یہ اتنا خوبصورت ریلیشن شپ ہے. تو دیکھیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب اماں حوا کو پیدا کیا گیا تو اب پسلی کے نیچے کیا ہے؟ پسلی کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ دل ہے. تو جو بیوی ہوتی ہے یہ مرد کا دل کا ٹکڑا ہوتی ہے. تو اب جب آپ شادی کے ایک ایگریمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم شادیاں کرتے کیسے ہیں. ہمارا جو شادیاں کرنے کا جو طریق ہے وہ اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا, ریوائیو کرنا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہم نے تعلیم, بچے کی تعلیم کمپلیٹ ہوگی, بچی کی تعلیم کمپلیٹ ہوگی, کہ جی بچے نے ماسٹر کر لیا, فزکس میں کر لیا, بچی نے اکنامکس پڑھ لی. اب اکنامکس پڑھنا اور فزکس کا ماسٹر کرنا یا پی ایچ ڈی کرنا یہ شادی کا کوئی میرٹ نہیں ہے. کہ اصل میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اللہ نے, دیکھیں اللہ کے اصول کو دیکھیں. اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو علامہ اسماء کلھا کہ ساری کائناتوں کا علم سکھایا. پھر ملائکہ سے کمپٹیشن ہوا, وہ ون کیا. پھر اللہ نے خوش ہو کے خلیفۃ الارض بنانا تھا, ان کو جنت ایوارڈ کر دی. تو ایک پورے تربیت کے پروسیس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو گزارا. دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات جو ہے وہ 6 دنوں میں بنائی. تو اللہ کے پاس تو ٹیکنالوجی کن فیکون کی ہے, تو کن سے کرتے تو ساری چیزیں ایک دفعہ ہی تیار ہو جاتی. تو اللہ نے 6 دن کا جو ذکر کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. جب ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے, جب معاشرے کی تربیت نہیں ہوتی, جب اصل میں شادی میں آپ دیکھیں کہ شادی جو ہے وہ ہے کیا, نکاح کے میننگ ہے انٹر ہونے کے. اور شادی جب آپ کرتے ہیں تو شادی جو ہے وہ انسان کی بنیاد ہے. تو انسان کی بنیاد جب ہے تو ہمیں پھر انسان کو سمجھنا ہے, تو پھر انسانیت کو بھی سمجھنا ہے ہم نے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس انسانیت جو ہے اس کا کوئی سبجیکٹ بھی ہے ہمارے پاس, اس کی کوئی کتاب بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ڈیوائن پروگرام دیا ہے قرآن کی صورت میں. دیکھیں آج آپ موبائل لیتے ہیں, کیمراز لیتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے کہ اس میں جو بھی ٹربل شوٹنگ ہوگی, جو پرابلم ہوں گے تو آپ نے ایسے ایسے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اللہ مینول کیوں نہیں بیچتے کہ جہاں جہاں پہ ان کو تربیت کا, ان چیزوں کی کیسے آپریٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایک مینول ہونا چاہیے ساتھ میں. بالکل ٹھیک تو ہے. اللہ نے کیا کیا کہ وہ مینول انسان نبی کی صورت میں بیچے اور کتابوں کی صورت میں بیچے, اور فائنل ورژن اللہ نے وہ قرآن دے دیا. اب دیکھیے کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے, وہ ہے انسانیت. انسانیت. اور قرآن پورے کا پورا فوکس ہے انسان کے اوپر. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا سبجیکٹ انسانیت ہے, تو انسانیت کے معنی کیا ہیں؟ انسانیت کے معنی ہیں ذمہ داری کی. اب ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے. تو شادی میں جو ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ ہے مرد. جتنی بھی میجورٹی میں جو ڈائیورس کی مین کوز ریزن بنتا ہے وہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر مرد نہیں بنتا, وہ فرد بنتا ہے, تو شادیاں کولیپس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہماری شادی کا ایک ہمارا پروسیجر ہے, ایک ہم چیزیں ہیں کہ ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو ایک طریقہ کار ہے اس کا.
جب ہم اوریجن میں دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کی شادی کیسے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وضاحت قرآن میں موجود تو نہیں، ایگزمپشن کر سکتے ہیں، امیجینیشن کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی پسلی سے اسپیشل آپریشن سے اما حوا کو پیدا کیا تو بوتھ آر دا ایج فیلوز، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت میں سب کی عمریں ایک طرح کی ہوں گی. تو اب یہاں پہ کرائیٹیریا ایک سیٹ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف نے جو بننا ہے، جو کپل نے بننا ہے، تو وہ ایج فیلو ہوں، کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں جو ڈائیورس کی ایک مین وجہ آتی ہے ینگ چلڈرن کی شادی، وہ 45% ہے. 45% کی وجہ سے. جی ڈاکٹر صاحب اس طرف بھی میں آنا چاہوں گا، پہلے یہ تھوڑا آپ بتا دیں کہ یہ ریٹ کیا ہے، مطلب کیا وجوہات ہو رہی ہیں، اس کی کیا وہ ایوریج ہے؟ جی اس میں دیکھیں پہلے شادی کو سمجھ لیں. اب ایک شادی جب ہو رہی ہے، دو فیملیز، ڈفرینٹ فیملیز کے ڈائنامکس ملنے ہیں اور میرج از انسٹیٹیوٹ. اب جب آپ کپل سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے کرائیٹیریا سے اپنے لیے لڑکی اپنے لیے لڑکا اور لڑکا اپنے لیے لڑکی، اس کرائیٹیریا سے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے ڈیفائن کر دیا، وہ 10 ہے. اس کے مطابق، اس کرائیٹیریا کے مطابق اگر ہم ایک کورس ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ہم میرج میٹرز کہتے ہیں، اس کے مطابق ان کی تربیت کی جائے، ٹھیک ہے. اور پھر جب شادی کا ایک سلیکشن ہوگی، جی آپ دیکھیں کہ ہیلدی جین کے لیے ڈھونڈیں، کہ آپ دیکھیں کہ what is the meaning and what is the purpose of marriage، ٹھیک ہے نا. اب جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی. جو میرج کے 5 ایسینشلز ہیں جن کو سیز 5 کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میری کتاب کے اندر میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں لکھا. میرج کے لیے 5 ایسینشلز ہیں، 5 ایسینشلز ہیں جن کو 5 سیز کہا گیا. 5 سیز جی 5 سیز میں جو پہلا سی ہے وہ ہے کانفیڈنس. کانفیڈنس. اب کانفیڈنس میں پہلے 5 بتا دیتا ہوں، پھر میں ایک ایک کی تھوڑی سی آپ کو ڈیفائن کروں. پہلا ہے کانفیڈنس، سیکنڈ ہے کمیونیکیشن جس کو آپ اخلاق کہتے ہیں. اللہ کو 2 باتیں بہت پسند ہیں، اس نے اخلاق اور مہمان نوازی. تھرڈ جو ہے وہ ہے کمٹمنٹ. فورتھ ہے کمپرومائزز، اور ففتھ ہے کنفلکٹ ریزولیشن. یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. جب آپ بچوں کی شادی کریں، خود شادی کریں، یا معاشرے میں شادیاں ہو رہی ہیں، تو یہ 5 سیز جو ہیں یہ ہر کسی کی فنگر ٹپس پہ ہوں. اب دیکھیں کہ کانفیڈنس کیسے آتا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہمیں بتایا کہ کانفیڈنس آپ کے اندر آئے گا کیسے. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جس وقت آپ ڈاؤٹ، شک کو اپنی ذات سے نکالیں گے تو میں آگے مسکراتا ہوا ملوں گا. میری والدہ نے مجھے ایک بچپن میں سبق پڑھایا تھا کہ شک آوے تے کافر ہوئے، شک آوے تے کافر ہوئے، شک آوے تے بدکاری. کہ جب آپ کا کانفیڈنس نہیں ہوتا ایک ریلیشن شپ کے اندر، جب آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کسی کام کو کرنے کے اندر، تو پھر اس میں لیپسز ہوتے ہیں، اس میں گیپس ہوتے ہیں، وہ پائیدار نہیں ہوتے. کیونکہ انسان کی جو بنیاد ہے وہ شادی ہے. ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ کتنی شادیاں ہو رہی ہیں. جینیٹک انجینئرنگ میں ڈاکٹرز، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ برین چائلڈ پیدا کر سکتے ہیں. اور آج ہمارے جس طرح کا بچہ چاہیں آپ پیدا کر سکتے ہیں، میڈیکل سائنسز کہتی ہے، اور اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کو انڈورس کرتا ہے. تو آج ہماری سوسائٹی میں کس قسم کے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم بچوں کو شروع سے ہی شرک میں مبتلا کرتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شروع میں ہی، جب بچہ روتا ہے یا انسان روتا ہے تو اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک ڈیوائس اس کے موبائل یا کارٹون یا ٹی وی لگا کے دے کے اس کو ایک شرک والی چیز میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو جو کانفیڈنس جو ہے ریلیشن شپ کے اندر، وہ آپ کو آئے گا اس وقت جب آپ کو ریلیشن شپ میں کلیئرٹی ہوئے گی.
اور یقین ہوگا. جی اب اللہ کہتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے اپنی زندگی میں پلس کرو گے, مجھے بڑا بنا لوگے, ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. دیکھیں آپ جب پارٹنر سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسے مرد سے یا ایسی عورت کے ساتھ اپنا اتنا بڑا ایک لائف جرنی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے. میرج از اے لانگ کمٹمنٹ. یہ وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے جو سارے ریلیشن شپ چھوڑ چلے جاتے ہیں, پر یہ ریلیشن شپ آخری ٹائم تک ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے. ایک با وفا بیوی, ایک با کردار بیوی آپ کے ساتھ بیٹھی ہو, آپ کو دنیا کی جتنی بھی وریث ہوں وہ اگر آپ کو اتنا سا جملہ کہہ دے کہ جو کچھ ہو جائے زندگی میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا, یہ جملے آپ کو 15 سال 17 سال کی عمر میں نہیں چاہیے. یہ جملے آپ کو شادی کے بعد 25 اور 30 کی عمر میں مسٹ چاہیے, جہاں پہ آپ کی بیوی آپ کو پش کرے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, سٹینڈ لے, آپ سٹینڈ لے. تو جب یہ کانفیڈنس لے کے آپ کسی ریلیشن شپ کو چلتے ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جی ناظرین, بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے اور مزید بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی گفتگو کو وہیں سے سٹارٹ کریں جہاں سے ہم لوگ بات کر رہے تھے. جی پہلا اسینشل تو ہم نے ڈسکس کر لیا, کانفیڈنس, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے کمیونیکیشن, اخلاق. اخلاق ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھتی ہے. کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کرتے ہیں, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, تو آپ اس کی سیرت کو دیکھ لیں کہ اس کی سیرت کیسی ہے, اور وہ سیرت آپ کو نظر آئے گی اس کے والدین کی طرف سے کہ اس کے والدین کیسے ہیں. بیٹی کو دیکھنا ہے تو اس کی والدہ کو دیکھ لیں, لڑکے کو دیکھنا ہے تو اس کے باپ کو دیکھ لیں, تو دونوں میں آپ کو نظر آئے گا. اب کمیونیکیشن جو ہے, اچھا یہ کرائٹیریا ڈاکٹر صاحب اگر لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کی والدہ کو دیکھنا چاہیے, اور لائک وائز اگر لڑکے کو دیکھنا ہے تو اس کے فادر کو دیکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اڈاپٹ جو آپ اپنی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں وہ آپ اپنے گھر سے کرتے ہیں نا. آپ کی فیملی جو ہے آپ کا فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ماں کی گود جو ہے یہ فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہے. ہم کہتے ہیں نا ماں کی گود سے قبر تک بندہ انسان سیکھتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے دو خوبصورت رشتے ہیں, ایک ماں کا ہے اور ایک مولوی صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رشتے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ٹائم زیادہ سپینڈ ہوتا ہے. یہ ہمیں اگر محبت کرنا سکھا دیں رشتوں کے ساتھ تو وہ محبت ہمارے اندر ہمیشہ رہتی ہے. ماں کیا کرتی ہے, باپ سے ڈرا دیتی ہے, خوف ڈال دیتی ہے, اور مولوی صاحب اللہ سے ڈرا دیتا ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن ہمارے گھر میں, جو فیئر والی کمیونیکیشن شروع سے ہمیں ملتی ہے, انسٹیٹیوٹ میں ملتی ہے, اسکول میں بھی ٹیچرز ڈرا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ڈر اور خوف کی جو ایک فیئر ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. جہاں پہ خوف ہوگا تو آپ خوف سے اپنی بات, اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکیں گے. تو آپ دیکھیں کہ پرندے جو ہیں یہ وداؤٹ کمیونیکیشن اڑ نہیں سکتے, مچھلی تیر نہیں سکتی, سورج وداؤٹ کمیونیکیشن آم کے اندر زمین سے وہ شرینی نہیں ڈال سکتا, نائٹ وداؤٹ کمیونیکیشن آپ کو وہ سکون نہیں دے سکتی. تو کائنات میں اللہ کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ کائنات میں ہر چیز میری تسبیح کرتی, ہر چیز کمیونیکیشن کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے, جو اخلاق ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, انہوں نے کہا آپ قرآن نہیں پڑھتے. بالکل. تو اب دیکھیں قرآن کیا ہے, یہ کلام اللہ ہے.
اللہ ہمیں کمیونیکیشن سکل سکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ رحمان میں کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے کیا کیا؟ قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ خالق الانسان، جس انسان کو تخلیق کیا، اور کیسے سکھایا؟ علمہ البیان، کمیونیکیشن سے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کمیونیکیشن ایک ایسا ٹول ہے، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ہسبینڈ وائف، آج کل جو ایڈوانس دور میں آپ دیکھیں یہ میٹاورس کا دور ہے، اور آج جو شادیاں ہیں، جو ٹیکنالوجیز کی جو مکاریاں ہیں، وہ ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اب شادیاں میٹاورس میں ہوں گی کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں، جو کپلز جو ہیں وہ میٹاورس میں 3 مہینے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اس کے بعد وہ بتا دیں گے جی ہم اس کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، میٹاورس کا تھوڑا سا میٹاورس جیسے آپ کی یہ ایک، جیسے آپ واٹس ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو میٹا لکھا آتا ہے، آپ یوٹیوب کو اس کو آپ اوپن کریں گے، فیس بک کو، تو وہاں پہ یہ فیس بک کے اندر ایک میٹاورس جس میں آپ اپنے کمروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے آپ ایک ریلیشن شپ، جیسے ایک چارٹ روم ہوتا ہے نا، چارٹ روم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میٹاورس والے روم میں آپ 2 بندے ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف، وہ ہسبینڈ وائف ہوں یا وہ کپلز ہوں پہلے والے، تو وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کا مائنڈ سٹیبل ہوئے گا تو پھر آپ کوئی اچھے فیصلے کر سکیں گے، آپ کے اندر انتشار نہیں ہوگا۔ آج مائنڈ سٹیبل ہی نہیں، آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھنے گے تو آپ نے 27 دیکھنی، ایک ویڈیو ختم ہوئی تو اس کے بعد دوسری آگئی۔ اب آپ کا مائنڈ سٹیبل نہیں ہے، جب مائنڈ سٹیبل نہیں ہے، ہسبینڈ کا بھی نہیں ہے، وائف کا بھی نہیں، تو وہ آپس میں ان کا کنفلکٹ آتا ہے، کیوس بنے گا۔ تو کمیونیکیشن، اب ہسبینڈ وائف ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، برتھ ڈے وش وہ اس کو فیس بک پہ کر رہے ہیں، آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کم ہو گیا، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم وہ۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے نا تو سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، یہ شادی کے بالکل سٹارٹ میں ہسبینڈ وائف کی محبت دیکھ کے نظر آ جاتی ہے کہ ان کپلز کے اندر کتنی محبت ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ ایک ٹائم لائن ہی نہیں دیتے، اب جو میرجز کی جو ٹائم لائن ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر وہ 3 منتھس ہے، 3 منتھ سے اوپر شادی ٹولریٹ ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ٹولرنس نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے۔ میں اپنے دل کی بات آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں بتا سکتے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ جی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ اب یہ کمیونیکیشن کے ذریعے دیکھیں، ڈسکشن سے آئیڈیاز ریفائن ہوتے ہیں، جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ، پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اور وہ لوگوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، وہ اپنی ذات کو ڈسکس کریں گے کہ ہم نے سوسائٹی میں کس قسم کی جنریشن نسلیں لے کے آنی ہے۔ دیکھیں، یہ شادی جو ہے یہ انسان کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن، اس کے اوپر آگے نسلیں کھڑی ہونی ہے۔ اب آپ کس طرح کی نسلیں معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے کلیئرٹی میں بتایا، یصورو هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی مصور ہے ماں کے رحم کے اندر، کیف یشاء، جس طرح چاہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ حکمت والا اور طاقت والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں کہ علم قرآن ہے، اس کا نور، علم کا جو نور ہے وہ حکمت ہے، اور حکمت ایک ایسا نور ہے کہ جس چیز کے آپ نزدیک کریں گے وہ روشن ہو جائے گی۔ تو کمیونیکیشن سے علم آپ دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ سیکنڈ کمیونیکیشن پوائنٹ ہو گیا، جی، کانفیڈنس، کمیونیکیشن، اینڈ دین تھرڈ آپ کا آ جاتا ہے کمٹمنٹ۔ کمٹمنٹ۔ اب آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو طلاق کی جو میجر وجہ ہے 75% جو ہائیسٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، لوکل اور نیشنل لیول پہ جو ہائیسٹ وجہ ہے، ون آف دا مین ریزنز، وہ کمٹمنٹ ہے، یہ ہے 75%۔ 75% لیک آف کمٹمنٹ۔ یہ آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس اگر کسی نے ویریفائڈ کرنے ہو تو divorce.com ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ سارے ڈیٹاز
مل سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ 75% جو ڈائیورس کی وجہ ہے وہ کمٹمنٹ ہے فرام بوتھ سائڈس. ٹھیک ہے کیونکہ کبھی بھی ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہسبینڈ وائف جو یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک پہیے پہ تو آپ گاڑی نہیں چلائیں گے نا, 2 پہ چلے گا. اب جو ڈائیورس کی جو مین وجہ ہے وہ مرد ہے, کہ وہ مرد جو اپنے گھر میں ایک کمرے میں اپنی بیوی کو وہ محبت نہیں دے سکا, وہ ادھر وہ صبر نہیں کر سکا, وہ استقامت نہیں کر سکا, تو وہ سوسائٹی کو کیا دے گا, وہ سوسائٹی میں کیا انقلاب لے کے آئے گا. کیونکہ مرد جو ہے یہ ٹاپ مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ٹاپ مینجمنٹ, اب دیکھیں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا دیکھ لیں, خطا تو اماں حوا علیہ السلام سے ہو رہی ہے نا, تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ اللہ خطا تو انہوں نے کی ہے تو آپ ان کو جنت سے نکالیں نا, وائی می. ٹھیک ہے. ہی ٹیک دا اونرشپ نا, انہیں ان کی وہ کمزوریوں کا, ان کی اس چیزوں کا پتہ ہے, کیونکہ وہ ان کے دل کا ٹکڑا ہے. جب بیوی دل کا ٹکڑا ہوگی, آپ اپنی بیوی کو اپنا دل نہیں دے سکے, وہ محبت نہیں دے سکے, وہ عزت نہیں دے سکے, وہ مقام اس کو سوسائٹی میں نہیں دے سکے, تو آپ ایک مرد نہیں ہیں, آپ فرد ہیں. ٹھیک ہے. اب مرد جو ہے ٹاپ مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنا اس رشتے میں صبر کیوں نہیں کر سکا. وہ ایسی چیز, وہ کیا انقلاب لے کے آئے گا سوسائٹی کے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اب یہاں پہ اگر مرد اپنی ساری رسپانسبلٹیز, اپنے جتنے بھی گیون رولز ہیں ان کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ریلیشن شپ میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہر بڑے شر کے ساتھ ایک چھوٹی خیر چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کہا گیا کہ مومن کی بصیرت سے, کہ مومن کی جو بصیرت اللہ نے اس کو دی ہے, یہ سورہ احزاب کے اندر کرائیٹیریا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اس کرائیٹیریا کی تعلیم جب دونوں کے پاس ہوئے گی تو ان کے اندر پرابلم نہیں آئے گا. دیکھیں آپ جب کسی سے رشتہ کرتے ہیں, کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس بیسکس ہوں. آپ کی زندگی کے کتنے بھی کنفلکٹ آ جائیں, کنفلکٹ آف پریفرنسز آ جائے, کنفلکٹ آف پرائیورٹی آ جائے, کنفلکٹ آف ریلیشن شپ سٹیٹس آ جائے, کنفلکٹ آف آئی کیو آ جائے, کنفلکٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس آ جائے, یا زندگی کے بہت سارے اختلافات آ جائیں, ڈفرنسز آ جائیں آپ کی زندگی میں آ جائیں, پر آپ کے پاس جب بیسکس ہو, مرد کے پاس بھی اور عورت کے پاس بھی, اور وہ بیسک کیا ہے, دین ہے, کہ وہ بیسک جب اس کے پاس ہوگی تو دونوں اس بات پہ رجوع کر لیں کہ ہم دونوں ہینڈز ڈاؤن کرتے ہیں اپنے رب کے آگے. آج ہم اپنے رب کو, پہلے بھی اللہ ہی بڑے ہیں, تو آج پھر ہم اپنے اللہ کو, اپنے اس ساری چیزوں کو ریویو کر کے, تو آج پھر ہم اپنے اللہ کو بڑا بنا کے تو اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیتے ہیں. اب بیوی دیکھیں, ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا, اس لائک اے ایگ, یہ انڈے کی طرح ہوتا ہے. انڈا ریلیشن شپ ہوتا ہے ٹاپ ٹو باٹم, اور مرد کیا ہے, ٹاپ مینجمنٹ ہے, اور جو اس کے اندر جو اس کی حکمیت وہ جو ہے وہ بیوی ہے. اب انڈا اوریجن ٹو باٹم اگر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے بھی آ جائے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ ٹوٹے گا کہ تھرڈ پارٹی اس کو درمیان میں سے کریک مارے گی. آج انڈے سارے لوگ کھاتے ہیں, آپ دیکھیں انڈا ٹوٹتا کیسے, ٹاپ ٹو باٹم توڑ کے دیکھ لیں. آپ ہمیشہ انڈے کو سینٹر میں سے, جب تھرڈ پارٹی, جب آپ کے بیڈ رومز کی باتیں باہر جائیں گی تو یہ مین روٹ کاز ہے ہسبینڈ وائف کا دور ہونا. تو وہ بیوی کے اندر وہ کانفیڈنس کیوں نہیں وہ ڈال سکا, وہ محبت کیوں نہیں ڈال سکا, وہ اپنا دل اس کو دے کیوں نہیں سکا. جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا, عقل کو روگ مار دیتے ہیں, عشق کو سوگ مار دیتے ہیں, آدمی خود بخود نہیں مرتا, دوسرے لوگ مار دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, دونوں کی کمٹمنٹ ہے یا نہیں. میں آپ کو ایک بہت زبردست بات بتاتا ہوں. ایک میرا بہت پیارا رشتہ, بستر مرگ پہ, اس نے ایسا گلہ کیا کہ وہ گلہ آج دن تک میرے
دل سے نکلا نہیں. اس نے گلہ کیا کیا؟ مجھ سے نہیں کیا. اس نے وہ گلہ کیا اپنی والدہ سے. اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ نے مجھے میری زندگی جینے نہیں دیا. اپنی والدہ سے یہ بات کی. والدہ سے کہا مر رہی ہے, اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے میری زندگی جینے نہیں دی. کہ جب آپ بیٹی کو شادی کر کے دے دیتے ہو تو بیٹی کو کینچی مت دو, بیٹی کو نیڈل دو, کہ اسے کسی کی پھٹی ہوئی ٹوپی, پھٹے ہوئے کپڑے, ٹوپی یہ سینی آئے, آپ کینچی دے کے بھیجو گے کہ سب کو ایسے ایسے کاٹو. تو آپ نے تربیت کیا کی ہے؟ اچھا, یہ اب خواتین کے اینڈ سے ان کی تربیت کے حوالے سے تربیت کے, ٹھیک ہے سر, یہ اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالیں. دیکھیں, آپ نے جب بیٹی کو دے دیا, رخصت کر دیا, آپ نے ایسی تربیت کر دی کہ وہ پرفارم کرے نا. اس کو ہاؤس مینجمنٹ آنی چاہیے, اسے کچن مینجمنٹ آنی چاہیے, اسے ہیومن مینجمنٹ آنی چاہیے, اسے ریلیشن شپ مینجمنٹ آنی چاہیے. لڑکی جو ہے وہ ویژنری ہونی چاہیے نا. بیوی کو ہمیشہ ویژنری بیوی لے کے آئیں, جس کے پاس کوئی ویژن ہو, جس کے پاس زندگی کے گولز ہوں. وہ سارے کا سارا پچھلا گرج لے کے آئے, سارے کمپلیکسز, ساری محرومیاں اٹھا کے لائے, اور اٹھا کے آ کے مرد کے اوپر پھینکتے. تو مرد بچارہ وہ دو محاذ پہ لڑے گا, باہر لوگ جیو, باہر لوگ دشمن, گھر میں بیوی جیو, گھر میں بیوی دشمن. تو دونوں محاذ پہ لڑے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ آپ کے بازو میں جب آپ کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے نا, با وفا, با کردار, بہادر, وہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ ساری جنگیں لڑوں گی زندگی کی, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ یہ نہیں ہوتی, یہ چیزیں اس کو, وہ اپنے خاوند کو, اپنے ہسبینڈ کو یہ کانفیڈنس نہیں دیتی, تو اس کو مرد کو مارنے والے, گرانے والے گھر میں ہی موجود ہیں, تو معاشرہ تو اس کو کدھر اٹھنے دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب دونوں ڈائنامکس سمجھنے ہوتے ہیں کہ فیمیل کی سائیکی کو بھی سمجھیں آپ. ایک مرد سے ایک بیٹی نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ بابا, اچھا صحیح مرد اور غلط مرد کون سا ہوتا ہے, اچھا اور برا مرد کون سا ہوتا ہے؟ تو باپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا, جب آپ اپنے آپ کو یہ دیکھو کہ آپ جیسے ہو اور آپ کی بیٹی کو بھی آپ جیسا مرد ملے, اور اس کا جواب ہاں میں ہے تو آپ اچھے ہو. اگر اس کا جواب نہ میں ہے تو پھر آپ اپنی تربیت کر لو اور تربیت کروا لو. The same rule apply on the female. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کی جو اس کا ریٹ بڑھ کیوں رہا ہے؟ اگر آج سے کچھ 2-3 ڈیکڈز پہلے دیکھا جائے تو اتنا زیادہ ریٹ ڈائیورس کا نہیں تھا, تو اب یہ ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں سوسائٹی میں. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن ریٹ کمپیریٹیولی کم تھا نسبتاً. بڑا ہے اس میں, نو ڈاؤٹ. اس میں دیکھیں, اس میں سب سے ایزی چیز ہے سمجھنے کے لیے آپ کے ٹی وی ڈرامہ. ہم جو ڈرامہ دیکھتے تھے, ایک ہفتے بعد اس کی قسط آتی تھی. ٹھیک ہے, 20-30 منٹ کا ڈرامہ ہوتا تھا. پورا ہفتہ ہمیں اس کے حوالے سے, اس کے مورلز, اس کی چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں ہوتا تھا. آج آپ کے ڈرامے سوسائٹی کے لیے نوست ہیں. آپ جو ڈرامہ کے اندر جو کلچر دکھا رہے ہیں, آپ بچیوں کو ان کے بڑے ہونے سے پہلے بڑا کر رہے ہیں. ان کو وہ باتیں, وہ جو ایک ریسپیکٹ بریجنگ ہوتی ہے نا, آج سوسائٹی کے اندر سے ٹولرنس ختم ہوئی. کیونکہ دیکھیں, وی آر لیونگ ان بروکن ٹائمز. ہم بروکن ٹائمز کے اندر رہ رہے ہیں. ٹوٹے پوٹے رشتے, بکھرے لوگ, نفسا نفسی کا عالم. ہر طرف انسیکیورٹی ہے. اب انسیکیورٹی کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم بیسکس ہمارے پاس نہیں ہے نا. آج آپ صبح فجر کی نماز کے بعد باہر نکلیں, آپ دیکھیں پرندے جب جا رہے ہوتے ہیں, ایک لیڈ کر رہا ہوتا ہے, باقی سارے اس کے پیچھے. کوئی تھیلے نہیں ہوتے ان کے پاس, رسک کی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آپ بچوں کو فائنینشیل آئی کیو, فائنینشیل انڈیپینڈنس وہ سکھاتے ہی نہیں ہے, باپ سکھاتا ہی نہیں ہے, ماں بچی کو سکھاتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جو فائنینشیل پرابلمز ہیں
جن کی وجہ سے فائنینشیل ہارڈشپ کی وجہ سے ڈائیورسز ہوتی ہیں وہ 34% ہیں سوسائٹی کے اندر. جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ 34%. ٹھیک ہے. اب دیکھیں عورت کو یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے ماں کو کہ اگر آپ چاہتے ہو, حالات ایک طرح کے نہیں رہتے, آپ کو زندگی میں سٹرگل بھی کرنی ہوگی, آپ کو آپ کے اندر برداشت بھی ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ جب تک اپنے بچوں کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کرتے, دیکھیں بچہ تیار ہوتا ہے فاؤنڈیشن ایئر میں 1 to 7 کی ایج میں بچہ تیار ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں پیدا ہوتے, رابعہ بصری کیوں نہیں پیدا ہوتی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں پیدا ہوتی, جبکہ میڈیکل سائنسز میں آپ کو جینیٹک انجینئرنگ میں آپ برین چائلڈ پیدا کر رہے ہیں. کیوں کہ دیکھیں جب جس سپرم سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کی ڈیولپمنٹ ناٹ فزیکلی آپ کے برین کے ساتھ ہے. جب عورت پریگننٹ ہو اور وہ چاہیں ان کے ہاں خوبصورت بچہ ہو تو وہ سورہ یوسف کی ریسائٹیشن کرے, سورہ یوسف کو انڈرسٹینڈ کرے. والضحیٰ, سورج کی روشنی کے نیچے کھڑی ہو, اس وقت ملائکہ رزق ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. واٹر میلن کھائے. اب یہ یہودی جو ہیں, جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں وہ سوسائٹی سے ان کو علیحدہ کرتے ہیں, ان سے میتھمیٹیکل پرابلم سالو کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بزنس اسٹڈیز کرواتے ہیں, ان کو وہ ساری چیزیں. دیکھیں دنیا کی ذہین قوم ہے یہودی, پر جہالت میں اول درجے پہ ہیں. ہمیں اللہ نے ذہانت بھی دی ہے, کردار بھی دیا ہے, اخلاق بھی دیا ہے, اور پورے کا پورا مینول دیا ہے. اللہ نے ہمیں پوری میتھڈولوجی دی ہے لائف کو بنانے کی. وہ سورہ بقرہ کی آیت 129 میں اللہ نے دی ہے. اللہ نے کہا ہے نالج, علم. اب علم کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, اس علم سے آپ کو آتی ہے وزڈم. اور تھرڈ ہے پیوریفیکیشن آف پیوریفیکیشن. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف کو چاہیے کہ رائٹ ڈاؤن آل دا بیڈ ہیبٹس, کہ آپ ہسبینڈ کو کون سی بیوی کی عادتیں نہیں پسند اور بیوی کو, دونوں کو ڈیلیٹ کرو اس کو. ویڈنگ اینیورسریز آپ ڈاکٹر صاحب اگر یہاں پہ صرف ہسبینڈ سے تو ہیبٹس ڈیلیٹ کروائی جائیں لیکن خاتون نہ کرے یا وائس ورسا, تو اس کا پھر کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ جی اس کا جو ہمارا جو آگے 4th C آ رہا ہے نا, کمپرومائزز, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ ویڈنگ اینیورسری منائیں, آپ پورے سال میں ہسبینڈ بھی اپنی ڈائری لکھے, وائف بھی لکھے کہ کن کن باتوں پہ ہمارے آپس میں کنفلکٹ آئے, کن کن باتوں میں ہم نے کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا, کن کن چیزوں پہ ہم خوش ہوئے, کیا ہم نے نماز کے رجسٹر میں ہم نے کیا کیا چیزیں کی, کیا ہم نے دعائیں مانگی, ہم نے آنے والی نسل کے حوالے سے یا جو ہمارے بچے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کیا گول سیٹ کیے. کیونکہ آپ ایک سوسائٹی کو ایک نسل دے رہے ہیں نا. بالکل. تو آپ کی نسلیں اس وقت بہادر ہوں گی جب ہسبینڈ اور وائف اپنے ہسبینڈ کو بوسٹر دے گی. ہسبینڈ باہر سے تھکا ہوا آئے, آگے بیوی اس کو ویلکم کرنے کے لیے ایک سمائل, اچھا سا ڈریس اپ ہوئی ہو, ایک سمائل دے. یہ تو مرد اتنا بیچارہ مظلوم ہے, وہ ایک سمائل کے اوپر ساری کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چیزیں ہر کسی کو اپنی زندگی میں ذمہ دار ہونا ہے. انسانیت کا سبق بیوی نے بھی سیکھنا ہے اور خاوند نے بھی سیکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. جی ناظرین ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں, اس ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن جاری ہے. ناظرین ڈائیورس کا ٹاپک ہے, اسے ضرور دیکھیے گا اور آپ کا جو اپنا فیڈ بیک ہوگا وہ بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, جو آپ کے خیال سے جو پرابلمز ہیں اور انہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو کمنٹ سیکشن میں جو بھی کویسچنز آپ کے ہیں انہیں ضرور مینشن کریں. سر جی اب ہم 4th C پہ آ جاتے ہیں. پہلا تو آپ کو پتا ہے کانفیڈنس تھا, پھر کمیونیکیشن, پھر کمٹمنٹ, جو میں نے آپ کو بتایا کہ 75%
جو ایشوز آ رہے ہیں وہ لیک آف کمٹمنٹ کی وجہ سے ہیں. لیک آف کمٹمنٹ. اب دیکھیں آپ نکاح نامہ ہم زندگی میں جب میچور ہو جاتے ہیں تو پہلے یہ ابھی 4th پوائنٹ آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. جی 4th اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اچھا، پچھلے ٹھیک ہے، کو ٹھیک ہے. کور کر لوں. دیکھیں جب ہماری کمٹمنٹ کا جو ہے وہ مین نکاح نامہ ہوتا ہے نا، ہم زندگی میں جہاں پہ بھی جب میچور ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے فارمز جو ہیں وہ سارے ہم خود فل اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کمٹمنٹ والی جگہ پہ جو ہمارا نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں صرف ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے دستخط کرنے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو سب سے جو میجر وجہ ہے لیک آف کمٹمنٹ کی وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اس کو نکاح نامے کو اس فارم کو پڑھا ہی نہیں کہ یار ہے کیا. اور اس کے ساتھ 2 ایڈیشنل چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ایک ہیلتھ سرٹیفکیٹ اور فار بوتھ میل اینڈ فیمیل. میل اینڈ فیمیل. اس میں کوئی امبیرسمنٹ نہیں. آگے جا کے پرابلمس ہونے پہلے سے ہی روک لو. یہ ایک کنڈیشن ہونی چاہیے کہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ دونوں کا ہونا چاہیے. دیکھیں آگے بیمار نسلیں نہ پیدا کریں نا. ہیلدی جین کو ڈھونڈیں. جبکہ آج کل کی سوسائٹی میں ہم نے اسے ریپلیس کیا ہوا ہے ویلتھ سرٹیفکیٹ. جی اب دیکھیں کہ ہم اس جو کمٹمنٹ ہے نا ہم اس میں 2 میس راؤنڈ کرتے ہیں. آج ملکی حالات آپ دیکھیں کہ آپ کے ملکی حالات کیوں خراب ہیں کہ 2 چیزیں ہیں. آپ کے پاس سسٹم پولیٹیشنز ہیں اور ٹرانزیکشنل پولیٹکس ہے. اسی طرح سے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں میرج کے حوالے سے کہ یہ سوسائٹی بناتی ہے. میرج سے سوسائٹی بنتی ہے. جیسے ایک باڈی کے اندر ایک سیل خراب ہوتا ہے نا تو پوری باڈی کو کینسر ہو جاتا ہے. پوری باڈی بیمار ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں ایک گھرانہ خراب ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ دوسرے گھرانوں پہ پڑتا ہے. اسی وجہ سے قرآن میں سورہ حجرات ہے کہ اس میں پورے کے پورے مینرزم سکھائے گئے. اب دیکھیں ہم شادیاں کیا کرتے ہیں؟ ہم شادیاں کرتے ہیں سسٹم میرجز اور ٹرانزیکشنل میرجز. جب تک ہم سسٹم میرجز اور ٹرانزیکشنل میرجز سے نہیں آؤٹ ہوں گے، جب تک آپ کپل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا نہیں دیکھیں گے، آپ اس کی سیرت، ان کی ساری کمٹمنٹ، ان کی محبت سارا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار پوچھ لیتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہو جاتی تھی. آنکھ مبارک. تو محبت کا لیول دیکھیں اور سیکریفائزز دیکھیں اور وہ چیزیں دیکھیں. آسیہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ فرعون کے گھر میں کیسی بیوی ہے. ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے گھروں میں کیسی بیویاں ہیں. تو یہ سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا، تو وہ ناشکری کا جب ایلیمنٹ ان کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی مینشن کرتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ ایڈوائز کر جاتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہیے گا کہ چوکھٹ بدل لیں، کہ ہر بڑے شر کے ساتھ ایک چھوٹا خیر چل رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں دنیا کے جب آپ سٹیٹسٹکس اٹھاتے ہیں ڈائیورس کے کہ کہاں کہاں پہ ڈائیورس ریشو جو کم ہے تو آپ کو ایک انڈیا ملے گا کہ وہاں پہ ڈائیورس ریشو بہت کم ہے. تو لوگ کہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اصل ظلم ہے وہاں پہ کہ ڈائیورس کے بعد بھی اس لڑکی کو آزادی نہیں ملتی کہ وہ اپنی زندگی کو سیپریٹ لائف گزار سکے. دیکھیں یہ جو بڑے شر کے ساتھ ایک چھوٹا خیر چلتا ہے. حلال چیزوں میں سب سے جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. شیطان بھی اپنے چیلے کو زیادہ خوشی سے ملتا ہے، گلے لگا کے ملتا ہے جب وہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں درار ڈالتا ہے، کیونکہ آگے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں نا اس سے. تو یہاں پہ جو کمٹمنٹ والی جو چیز ہے نا اس میں دیکھیں کہ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے. آپ بروکن فیملیز کر دیتے ہیں، جب ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ اولاد آگے سفر کرتی ہے، وہ ان کو سفر کرتے ہیں. تو آپ کو پہلے ہی کلیئرٹی ہونی چاہیے اپنی کمٹمنٹ کے اندر کہ آپ نے آگے نسلوں کو افیکٹ نہیں کرنا. ان بچوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے دنیا میں آنا ہے؟ آپ لوگوں کی نہیں بنی تو آپ پہلے سوچیں نا.
ان کو دنیا میں لانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جب تک آپ ہسبینڈ وائف کی لو بانڈنگ نہیں ہوتی آپ فیملی پلاننگ نہ کریں. جب آپ ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت نہیں کر سکتے, میرج از این انسٹیٹیوٹ جہاں پہ آپ نے ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کرنا سیکھنا ہے. تو اب جب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ایک دوسرے کے رویوں کو, منفی رویوں کو یا جو پرابلمٹک ہے ان کو ٹالریٹ کرنا ہے کسی حد تک, جی وہ جو ٹالریٹیبل ہیں. جی, اب وہ جو نکیلے ہیں ان کو ہارمونی کے اندر آپ نے ہارمونائزڈ کرنا ہے, ان کو گول کرنا ہے. اور مرد کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہو, اور اندر عورت کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں, دونوں کے اندر ہے. اب دیکھیں ایک اچھا مرد ہوتا ہے, اچھی وائف نہ ملے, اس کا سارا جو انٹیلیجنٹ ہے, جتنا انٹلیکٹ ہے, وہ سارے کا سارا زیرو کر کے چھوڑ دیتی ہے. اسی طرح ایک مرد, ایک بہت اچھی عورت ہے, بہت انٹیلیجنٹ, اس کو کر دیتی ہے. تو اس کے لیے وے آؤٹ اللہ نے رکھا ہے, یار ادھر اب زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے, اپنی زندگی کو خراب نہ کرو, تو گیٹ ریڈ آف دس. یہ ایک طریقہ ہے اس میں. اور طلاق میں ہم شریعت کی نظر سے سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے مرد, عورت نہیں اتنا اٹھاتی. مطلب طلاق سے ایک ہماری سوسائٹی میں یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ عورت کی زیادہ بدنامی ہوتی ہے, جبکہ نقصان سب سے زیادہ مرد اٹھاتا ہے. جی, شریعت کے مطابق آپ دیکھیں کہ کیا نقصان اٹھاتا ہے. وہ اس کی ملکیت سے وہ عورت نکل جاتی ہے, پھر آپ کو وہ اس کو اتنی ٹرانزیکشنل, اگر میرج ہوئی ہو تو اتنی ٹرانزیکشنز کرنی پڑتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. آج ڈیلی بیسس پہ 100 خلا کے کیسز ڈیلی بیسس پہ عدالت میں فائل ہو رہے ہیں, بہت زیادہ فائل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس وہ ہماری سٹیٹسٹکس اتنے ہے نہیں ہیں, تو ہمیں جو ملتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے. اب جج کون ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ڈائیورس کا؟ یہ تو ہسبینڈ اور وائف کا مسئلہ ہے, وہ آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو طے کریں نا. جج اوپینین کون دے؟ یہ تو ریلیشن شپ ان کا ہے, انہوں نے اس چیز پہ فیصلہ کرنا ہے نا. تو یہ جب تک معاشرے کی تربیت نہیں ہوگی, ان سینٹیمنٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اس ٹاپک کو آپ نے ضرور سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈائیورس کی جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے, اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور کیسے اس ٹروما اور اس ڈسٹریسفل پرابلم سے بچایا جا سکتا ہے, فیملیز کو, سوسائٹیز کو انٹیکٹ رکھا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, اب ہم چوتھے سی پہ آ جاتے ہیں, ایسینشیل پہ آ رہے تھے. 3 ایسینشیل ہو چکے تھے, 4th ون ہم ڈسکس کر رہے تھے. اب وہ ہے کمپرومائزز. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کمپرومائزز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کس لیول پہ کمپرومائز کرنا ہے. وہاں پہ جہاں پہ آپ کی بہت تذلیل ہو رہی ہے تو اللہ نے ایک وے آپ کو دیا ہے کہ یہاں سے آپ نکل سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں طلاق کا جو ورڈ ہے اس کا جو آخر میں جو ڈاٹ آتے ہیں 2 کاف کے اوپر, یہ ہسبینڈ وائف کی وہ جو طاقت ہے محبت کی, وہ جو رسپیکٹ بریچنگ ہے, اگر اس میں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں, وہاں پہ ایک دوسرے کی ایگو, سیلف اسٹیم, ڈگنیٹی, رسپیکٹ, کریڈیبلٹی کمپرومائز ہو رہی ہے, تو بیٹر ہے کہ ایک اچھے طریقے سے آپ اس سے آؤٹ ہو جائیں آپس میں ہی بیٹھ کے کہ ہم نہیں چل سکتے. پھر ایک انسان کو ایک دم سے جلد, جو شریعت جیسے اللہ نے بتایا کہ ایک دم سے فیصلہ نہ لیں, کیونکہ آپ تھوڑا سا وقت لے لیں. اگر آپ اس گیپ میں آپ کی بات نہیں بنتی تو پھر آپ کسی چیز پہ آئیں. اب کمپرومائزز بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے کی کمی کی, دوسرے کی کجیوں کی آپ اس کو ایڈوانٹیج دیں. جب رشتے اس وقت خراب ہوتے ہیں جب رشتوں میں مقابلہ آ جاتا ہے, جب عورت اپنے لیول پہ مقابلہ شروع کر دیتی ہے, مرد بننا شروع کر دیتی ہے, اور مرد جو ہے وہ عورتوں والی خصوصیات آپس میں لے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے کچن پالیٹکس کے اندر اپنی خوبصورت زندگی کو, اپنی کوالٹی لائف کو, یہ لائف سپین ہے کتنی زندگی ہے. ایج اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کسٹمز میں ہے کہ 18 سال سے 28 سال کی ایج کے ان بٹوین آپ شادیاں کر لیں, اس کے بعد زندگی بچتی کتنی ہے آپ کے پاس. اگر آپ نے زندگی ایسی جنگوں میں گزارنی ہے, آپ کے اندر وہ ٹینڈنسی نہیں, وہ برداشت ہی نہیں, وہ صبر ہی نہیں. ایک مرد
اور ایک عورت اگر ایک گھر میں ایک کمرے میں صبر محبت استقامت کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو وہ زندگی میں کیا انقلاب لائیں گے؟ بیوی اور ہسبینڈ دونوں کو ویژنری ہونا چاہیے کہ وہ کس ویژن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ what is the meaning and what is the purpose of life، کہ ان کے پاس بیسک ہو. یہ دیکھیں آپ نکاح کے وقت کیوں 6 کلمے سنے جاتے تھے؟ ٹھیک ہے، عورت کو لڑکی کو قرآن کے نیچے سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ پھر وہ جب گھر میں آتی ہے اس کو قرآن کیوں پڑھاتے ہیں، اس کی گود میں بچہ کیوں رکھتے ہیں، اس سے وہ رسمیں کیوں کراتے ہیں؟ دیز آر دا ٹریننگز، دیز آر دا پریکٹیکل ٹریننگز، کہ آپ نے جب کلمے پڑھے تو اس بچے کو دین کی سمجھ بوجھ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں کی گواہی میں اتنے سارے لوگ آپ لوگوں نے بلائے ہیں، اس کے اندر وہاں پہ باپ کو چاہیے کہ باپ نکاح پڑھائے. یہ جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں نا، جو سسٹم میرجز ہیں جس میں آپ سسٹم کی جی مولوی صاحب نے آ کے نکاح پڑھانا، باپ نکاح پڑھائے. آپ اپنے بچوں کو پہلے میرج سے پہلے جو ہے میرج میٹرز کا کورس کروائیں، اور وہ کورس قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ بقرہ، سورہ نساء، ازدواجی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں یا اس کی ایک گائیڈنس کے لیے ایک کورس ہوتا ہے. اب اس کورس کا ریفرنس آپ قرآن شریف سے بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں؟ جی، اب سورہ بقرہ کے، سورہ نساء پورا. اب دیکھیں عورت کے اوپر پورے کا پورا اللہ نے، قرآن نے اور اللہ نے کتنی عزت دی عورت کو. بالکل. تو جب عورت کو عزت دینے والی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو کلیم کرتے ہیں ہمیں محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عورت آتی تھی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نگاہیں نیچی ہوتی تھی، ریسپیکٹ دیتے. ٹھیک. تو آج آپ عورت کو وہ اس کا مقام دے رہے ہیں یا نہیں؟ اور عورت اپنے ہسبینڈ کو وہ مقام دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ ٹھیک ہے نا. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہسبینڈ وائف آپس میں لڑ لیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں، جنگیں کر لیں، 10 بندوں میں 5 بندوں میں اپنے ہسبینڈ کو رسوا نہ کرے، نہ ہسبینڈ اپنی بیوی کو رسوا کرے. تو کمپرومائزز کیا کرنے؟ بہت سخت بات ہے. بیوی کو غصہ ہے، لیٹ دیم ٹاک، اس کو اپنا ٹیک اٹ آؤٹ کرنے دیں. کیونکہ کوئی بھی ایموشن جو ہے، چاہے وہ غصہ ہے، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے کوئی غم ہے، ڈپریشن ہے، کوئی بھی ایموشن ہے، اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 12 منٹ ہے. اگر آپ 12 منٹ مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو سیکھ لیتے تو آپ کی کوئی ڈائیورس نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو سیکھنا کیا؟ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنی ہے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنی ہے. اس کو اگر غصہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو کوئی کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، کس چینل سے یہ خبریں آ رہی ہیں، ادھر جو اسکرپٹ پڑھا گیا سارا کچھ، یہ تو نہیں آگے سے ایک دم سے مقابلہ. جب رشتوں میں مقابلے آ جاتے ہیں تو پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. رشتوں میں ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ ہو، اکاموڈیٹ کریں اس کو. دیکھیں ایک ٹرم ہے، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ سیکنڈ میرج، تو میں نے کہا the first marriage is a marriage and the second marriage is understanding. وہاں پہ آپ کو یہ پہلے میں بھی فال کرتا ہے کہ میرج جو ہے، دیکھیں یہ نالج، انڈرسٹینڈنگ، کمٹمنٹ اور پاتھ، یہ 4 چیزیں پیرالل ہوتی ہیں. تو ایک جو میرج کی جو روڈ میپ جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے، گاڑی سموتھلی چلتی ہے، ایسے چلتی ہے، نالج، انڈرسٹینڈنگ، کمٹمنٹ اور پاتھ. تو ڈاکٹر صاحب ایشوز تو آ بھی جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو بھی جاتی ہیں، ڈسپیوٹس بھی، کانفلکٹس بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیسے ریزالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں 2 برتن بھی پڑے ہوں وہ بھی آپس میں ٹکرائیں گے. آپ کی لائک ڈس لائک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، آپ کی کنفلکٹ، وہ ہم آخر میں کنفلکٹ پہ آئیں گے اس پہ. اب کمپرومائزز پہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے کمپرومائز کرنا ہے. کس کے لیے کمپرومائز کرنا ہے؟ کہ اگر آپ کا ویژن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے آگے کس طرح سے زندگی کو لے کے جانا ہے، تو بیوی ویژنری ہوگی، ہسبینڈ ویژنری ہوگا، تو وہ آپس میں کمپرومائز کر لیں گے. ان کو پتہ ہوگا. اگر دونوں ویژنری نہیں ہیں، شارٹ سائٹڈ ہے، اگر ایلیفنٹ نیشن والا
प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि आधी को अपनी ताकत का पता ही नहीं, इनको अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी का पता ही नहीं है कि औरत जो है वो मर्द के साथ ही उसकी खूबसूरती है और मर्द की खूबसूरती ही औरत के साथ है, और इसका हुस्न जो है वो निकाह के अंदर अल्लाह ने रखा है। कहा गया ना कि अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हैं तो आप देखें कि उसके पहलू में उसकी बीवी कैसी है, कि आपने बीवी को वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ दी हुई है या नहीं दी हुई। फिर दूसरा ये चीज़ नज़र आ जाती है कि अगर किसी का आप जूता देखें उससे उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। तो ये दो चीज़ें पर्सनैलिटी के हवाले से। ठीक है। अब कंप्रोमाइजेस नहीं होंगे जिंदगी के अंदर। देखिए, आप वेदर के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, आप भूख के साथ, रोजे को देखें, आप कितनी कितनी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। एक बंदा एक अच्छी हेल्थ लेके जाता है, बीमार हो जाता है, वो अब उस बैड हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज करता है उन चीज़ों का। आप रिलेशनशिप की ब्यूटी इसी तरह से है कि आप थिक और थिन दोनों में एक दूसरे के साथ चलें। अच्छे हालात हों तो बहुत अजीब बात है, चल रहे हैं, जब मुश्किल हालात आए तो फिर आप कजी खाएं। ये हालात, अल्लाह कहते हैं हम कौमों के दरमियान ये अरूज और ज़वाल, ये हालात को इसी वजह से फेरते हैं कि आप टेस्ट हो जाएं। तो आप देखें कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को देखें, हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी से ज्यादा किसी की जिंदगी मुश्किल हुईगी कि उन्होंने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी। तो कुरान आपको टीचिंग सिखाती है। आप सूरह बकरा, सूरह नसा, ठीक है, सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह मुजादला, सूरह तहरीम, सूरह तलाक, ये और सूरह हुजरात, ये वो सूरत हैं जिसमें मैरिज मैटर्स का आप मॉड्यूल खुद से बना सकते हैं, ट्रेनिंग कोर्स बना सकते हैं। आपके पास कुरान पढ़ा है, घर घर में पढ़ा है, बेटी को कुरान के नीचे से गुजार रहे हैं तो वो ये तालीम भी करवा दे ना। बेटे को कलमे उससे पूछ रहे हैं तो उसकी ये तालीम भी कर देना। हस्बैंड वाइफ जब शादी के दौरान दोनों बैठे होते हैं, वो माँ बाप की शादी की अफादियत के हवाले से बात करें। जो खुतबा उधर मौलवी साहब पढ़ते हैं, कितने लोगों को उस खुतबे की समझ में आ रही होती है। आप मौलवी साहब को वर्ड निकाह के माने पूछ लें उधर, या उन बच्चों को पूछ लें कि क्या है। आप तरबियत ही नहीं करते, और तरबियत के बगैर जब आप एक दुनिया के अखाड़े में इन पहलवानों को छोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे? ये फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के बाल नोचेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। तो अब बात यह है कि आप माशरे की तरबियत के लिए देखें, शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब एक प्रोग्राम करते होते थे शादी ऑनलाइन, तो मैंने उनको कहा कि ये आप देखें कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज। आज हमारे पास वो नस्लें क्यों नहीं आ रही, आज सलाउद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा हो रहे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं पैदा हो रहे, कि आपकी सोच ही वो नहीं है, आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है। आप सोशल मीडिया पे इधर उधर गॉसिप्स में लगे हुए हैं। माँ बच्ची को शादी करके देती है, वो हर वक्त उसके कान के साथ चिमटी हुई है, ठीक है। माँ इधर लड़की की माँ क्या करती है, वो अपने बच्चे को उसके साथ, लड़की के साथ शेयर नहीं करना चाह रही। वो पहले आपस में डिसाइड तो कर लो, ये जो दो शादियां हम दो बंदे कर रहे हैं, वो बच्ची आपके लिए, एक बंदे के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा। माँ बाप की कितनी मेहनत है, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई मास्टर कराता है। बच्चे पालना कोई आसान काम है? इतनी मेहनत से एक बच्ची को पाला पोसा, इतने सारी चीजों के साथ, फिर इतने सारे लोगों को गवाह बना के किसी को, एक गैर मर्द को सौंप देना। उन माँ बाप का जिगरा भी तो देखे ना, उन माँ बाप के सेंटीमेंट्स को भी देखें ना, उनके भी इमोशंस को देखें। वहां पे कोई चीज किसी को समझ नहीं आ रही कि ये क्या कुछ करके एक बेटी को हमारे हवाले कर रहे हैं। और आगे से वो एक प्लांट को ही ले लें कि अगर एक प्लांट एक गमले से दूसरी जगह पे आए तो उसको वो केयर, वो चीजें ना मिले तो वो सूख जाएगा। इसी तरह से इंसान है, ये मक्खी जो है ये आपको आके बताती है यहाँ पे गंद है, आप इसको साफ करें, आप उसको मारने शुरू कर देते हैं। आप कैसे ये सोचते हैं कि एक लड़की इतने नाजों से, इतनी सारी, वो सारे कंफर्ट छोड़ के जब एक गैर जगह पे जाती है तो आपकी मेंटालिटी क्या होती है कि वो घर का खाना बनाए, ये सारी चीजें करें, ये चीजें करें। तो शरीयत को जब तक नहीं समझेगा मर्द कि औरत अगर वालिदैन की, दूसरे लोगों की खिदमत कर रही है, आपकी बीवी, तो वो मर्द के ऊपर एहसान कर रही है। उसके लिए फर्ज क्या है? अपने खामंद की अतात, खामंद की अतात। बच्चे भी जो पालना है वो भी एहसान है उसके ऊपर।
اور احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ چیزوں کے اندر وسعت پیدا کرنا. جب آپ اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا، ایک مرد ایک بچہ پیدا کر کے دکھا سکے نا، عورت کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتا. عورت جتنی تکلیف سے گزرتی ہے ایک انسان کو اس دنیا میں لانے کے لیے، اتنی تکلیف سے مرد نہیں گزر سکتا. اس کی تو اسپیشل سرجری ہوئی آدم علیہ السلام کی دادا ابو کی، کہ وہ پسلیوں سے پیدا ہوا. تو عورت پسلیوں کے نیچے کیا ہے؟ دل ہے. تو عورت جو ہے یہ مرد کے دل کا ٹکڑا ہے. تو جیسے آپ اپنے دل کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، ہارٹ انٹیلیجنس، اسی طرح کائنات میں سب سے زیادہ یونیک جو چیز ہے نا، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، وہ ہے قلب. تو یہ عورت آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. دیکھیں، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے دل میں محبت رکھوں اور وہ اپنے دل میں میرے لیے نفرت رکھے. مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. سورہ احزاب کی آپ آیات دیکھ لیں، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، کہ آپ ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں. مرد بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. لباس کا مطلب کیا ہے؟ عزت ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے. جب آپ معاشرے میں کسی کو عزت نہیں دے سکتے، آپ ذمہ دار نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو شادی والے ریلیشن شپ میں نہیں آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو 5واں سی ہے وہ ہے کنفلکٹ ریزولوشن. ٹھیک ہے. اب کنفلکٹ مینجمنٹ کرنا سکھائیں نا، کہ اگر ایک آرگومنٹ ہو رہا ہے تو ایک نے ڈاڈا بننا ہے، دوسرے نے تھوڑا سا کمزور بننا ہے. اگر دونوں ڈاڈے بنیں گے تو بات تو نہیں چلے گی. لیٹ دیم ٹاک. ابھی اس کا زور ہے تو وہ کریں. قدرت اللہ شہاب کا ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ، وہ امریکہ میں ایمبیسڈر کے طور پہ وہ وہاں پہ تعینات تھے. تو رات کو 2 بجے ان کی پڑوسن نے فون کیا اور کہا کہ یہ جو آپ کا کتا ہے یہ اس قدر بھونک رہا ہے کہ اس نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اور یہ ہمیں سونے نہیں دے رہا، اور رات کے 2 بج گئے اور اس کے شور کی وجہ سے ہم سو نہیں پا رہے اور صبح ہم نے کاموں پہ جانا. انہوں نے ان سے معذرت کی، سوری کیا کہ جی ہمارے کتے کی وجہ سے آپ کو اتنے مسائل ہوئے ہیں، تو ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں. دن گزر گیا. نیکسٹ ڈے رات کو 2 بجے قدرت اللہ شہاب صاحب نے اس عورت کو فون کیا اور کہا کہ میڈم کل وہ جو آپ نے کمپلینٹ کی تھی کہ ہمارے کتے کی وجہ سے آپ سو نہیں پائی اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی کتا نہیں ہے. تو اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس وقت ریئیکشنری نہیں ہوئے، انہوں نے اکاموڈیٹو ہوئے کہ اس کو کہا کہ جی سوری کر دیا، وہ کام ڈاؤن ہوگی، سکون سے سو گئی. پھر نیکسٹ ڈے اس کو بتایا اس وجہ سے کہ آپ دوسرے کو تکلیف نہ دیں. What was the actual reason? جی. تو اسی طرح سے جب بیوی، آپ اس کے مسائل دیکھیں نا، اس کے ہارمونل چینجز، اس کی جو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں اس کے ساتھ، اس میں آپ اس کو اکاموڈیٹ کریں نا. آپ اس کی تکلیف کو، اس چیزوں کو دیکھیں کہ وہ ایک ایسا ان پیڈ ورکر بنا دیتے ہیں ہم اس کو گھر میں، ٹھیک ہے نا، چند کپڑوں کے، چند آسائشوں اس کے، تو گھر میں ساری چیزوں کی ذمہ دار وہ ہے. آپ شیئرنگ اور کیئرنگ میں ہے نہیں، آپ ہر لیول پہ ڈیمانڈنگ ہے. ماں باپ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ 10 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے اس کا پیکج بڑے خوشی سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کی جو موت ہوتی ہے نا، جن کے پیکجز بہت ہائی ہوتے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے 25 سال کی عمر میں، اور ان کا کفن دفن جو ہوتا ہے وہ 65 سال کی عمر میں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنی میری گو راؤنڈ میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی اس چیز میں چل رہے ہوتے ہیں. وہ فیملی کو بس صرف وہ ٹرانزیکشنل چیزیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، باقی وہ فیملی کو کچھ نہیں دے رہے ہوتے. ماں باپ سے پوچھیں آپ کا بیٹا آپ کے پاس کتنا عرصہ، کتنا ٹائم دیتا ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا. بیوی کے لیے اس کے پاس کیا وقت ہے، بچوں کے لیے اس کے کیا، سارا پریشر کس کے اوپر، ماں کے اوپر. بچہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو آپ نے نہیں اس کو سکھایا. جب ماں اور باپ دونوں، ہسبینڈ وائف دونوں بچوں کی پرورش میں حصہ لیتے ہیں تو بچے زمانے کو فیس کرتے ہیں، وہ بہادر نسلیں بنتی ہیں.
جب صرف ماں ہی اکیلی لگی رہتی ہے بچوں کے ساتھ، وہ بچہ ڈاکٹر انجینئر زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، پر زندگی میں جب ٹف ٹائم آتا ہے نا تو اس کو فیس نہیں کر سکتا. آج آپ اپنی بیوروکریسی میں دیکھیں نا، جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، وہ پریشر اس وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے کہ باپ کا حصہ نہیں ہے ادھر. باپ کی تربیت بہت ضروری جی. ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر مرد اپنے رولز پلے کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو سکون بھی نہیں ہے، وہ اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹیز بھی پوری کر رہا ہے، اپنی مورل رسپانسبلٹیز بھی، اس کے باوجود اگر گھر میں سکون نہیں ہے، ہر ٹائم تان و تشی ہے، ٹانٹ، ایک ایسا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے کہ جو کہ بڑا سٹریسفل ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس کو ناک ڈاؤن کرنے کے لیے آپ چیزوں کو دیکھیں. سب سے پہلے تو ہم ہر اچھے کام کا اجر جو ہے وہ انسانوں سے اگر ایکسپیکٹ کریں گے تو ہمیں مایوسی ہوگی. جو اجر دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. جس نے کیا بے غرض اس کا صلہ کچھ اور ہے. جو ریٹرن کے لیے کرتا ہے اسے ریٹرن نہیں ملتا. نیکی کی صورت ہمیشہ آپ کو نیکی کی صورت میں نہیں ملتی. بعض اوقات انسان نیکی کرتے ہوئے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اور آج کے آپ سوسائٹی دیکھ لیں کہ گناہوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے انسان بہت بڑے بڑے مرتبوں پہ فائز ہو جاتے ہیں. یہ آج سوسائٹی بھی آپ کو دکھا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ نیکی کے اوپر ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے. جیسے ایک بکری کے اوپر خطرہ موجود ہوتا ہے کہ جھٹکا ہو گیا، نہ حلال رہی نہ طیب. بالکل ٹھیک ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں میں پوائنٹ جو جی میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. اب جب ہسبینڈ وائف کی جو تانا زنی، عورت کے اندر اگر قرآن کی وہ طالب علم ہوگی تو اس میں تانا والے، چغل خوری، ان کی ساری چیزیں بتائے گی. پھر احادیث کے حوالے سے جب وہ دیکھے گی، عورت دیکھے گی کہ جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کس طرح کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ہمیشہ عورت جو ہے نا، جب مقابلے پہ آتی ہے، جب کمپیریزن میں آتی ہے کہ میری بہن اتنی اسودہ حال ہے، میری فلانی فرینڈ. اب دیکھیں، میں نے جو ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ آپ کو بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ چوکھٹ بدل لیں، وہاں پہ ناشکری کا ایلیمنٹ تھا ان کی بیوی کے. تو اللہ نے وے آؤٹ دی ہیں. دیکھیں آپ ایک لیول تک آپ چیزوں کو دیکھیں. مرد جو ہے ٹاپ مینجمنٹ وہ امپلائی کو دیتا ہے، سسپینڈ بھی کرتا ہے اس کو، وہ ساری چیزیں کرتا ہے. ٹاپ مینجمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے. وہ دیکھیں ہاں جی یہ امپلائی اب کمزور ہے، یہ چیزیں آگے نہیں چل سکتی. تو سون رشتے کو ایک وقت دینا چاہیے سانس لینے کے لیے. اگر یہ چیزیں نہیں تو اللہ نے آپ کو پروویژن دی ہوئی ہے. وہی میں جو پہلے بھی میں نے بات کی اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ بڑے شر کے ساتھ ایک چھوٹا خیر کام کر رہا ہوتا ہے. بعض لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، آپ سکون کا سانس لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، شکر ہے اس رشتے سے ہم بچ گئے. وہ اس میں بہت سارے فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ چیلنجز زندگی کے، یہ پریشانیاں، یہ آپ کو آپ کے مقام تک لینے کے لیے، آپ کے سٹیٹس تک آپ کو پہنچاتے ہیں. جب تک دیکھیں ایک سیڈ ہے وہ ظلمات میں جاتا ہے، اندھیرے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پریشر پڑتے ہیں مٹی کا، پانی کا، انوائرمنٹ کا. جب تک وہ اس کے سینے پہ زخم نہیں لگتا، وہ اس کا سینہ چیرنے نہیں ہوتا، وہ نیچر میں سگنیچر نہیں بنتا. آپ کو جب اس کا سیڈ کا سینہ چیرنے ہوتا ہے نا، وہ زمین کا سینہ چیرتا ہے اور ایک چھوٹا سا نازک سا پلانٹ باہر نکلتا ہے، وہ نیچر میں سگنیچر کرتا ہے. آپ وقت کے امام ہی اس وقت بنیں گے جب آپ ٹھوکر کھائیں گے، زخم کھائیں گے. آپ آج اتنے بڑے انسان تب ہی بنیں گے جتنا بڑا آپ نے چیلنج ایکسیپٹ کیا. یہ جب بیویاں چیلنجز دیتی ہیں یا ہسبینڈ چیلنجز دیتے ہیں، دونوں کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ موو فارورڈ ہو سکتے ہیں، کنسلٹیشنز لے لیں جو آپ کے بیلاؤڈ ون ہے. جو دیکھیں سنسیئر رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کے ہوتے ہیں، یہ سنسیئر رشتے ہوتے ہیں. ان میں بھی اگر کیپیسٹی نہ ہو تو پھر آپ اچھے دوستوں کو دیکھ لیں. ان دوستوں میں بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ نے اچھی دوستیاں نہیں کمائی ہوئی، آپ کے پاس وہ دوست نہیں ہیں. دیکھیں دوست کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ کا مال اور عزت محفوظ ہو، اس کو دوست کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر بیوی کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے اور ہسبینڈ کے اندر بھی, پھر آپ کے پاس اور بھی لوگ موجود ہیں, ان کو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, علماء ہو سکتے ہیں, ان سے. پر آپ ایک دفعہ اپنی کنفلکٹ کے لیے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں. ابھی دیکھیں ہمارا جو 5واں سی ہے وہ کنفلکٹ ریزولیوشن کا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ اس لڑکی کے ساتھ شادی کریں یا اس لڑکے کے ساتھ شادی کریں کہ زندگی میں آپ کے کوئی بھی کسی قسم کے کنفلکٹ آ جائیں, پر آپ بیسکس پہ ضرور آ سکو. اور وہ بیسک کیا ہے؟ دین. آپ اللہ کو بڑا بنا کے اپنے ہینڈز ڈاؤن کر سکو دونوں. اب دیکھیں دین جو ہے, دین کے اندر جبر نہیں ہے, اللہ نے جبر نہیں کیا. حدیث میں آیا ہے کہ فرسٹ ایک دن کے بعد بھی عورت نے آ کے طلاق لی. اس نے کہا میں اس ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتی, کوئی خوش شکل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے کمپلین کی کہ اچھا ہے, دیندار ہے, ساری چیزیں ہیں, پر میں نہیں. آپ اپنی جو خواہشات ہیں, جو اپنی چیزیں ہیں, دین آپ کو حق دیتا ہے آپ اپنی لائک ڈس لائک سامنے رکھیں. آپ ان چیزوں کو ہائیڈ نہ کریں. جو بچوں کی کمزوریاں ہیں ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اس فیملی میں چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا, تو انہیں ٹرانزیکشنل میرج نہیں کرنی چاہیے, انہیں سسٹم میرج نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کمپیٹیبلٹی, ڈائنامکس جو ہیں ایک دوسرے کے فیملیوں کے آپس میں ملتے ہیں نہیں ملتے. اچھے ہیلدی جین کے لیے ہیلدی جین دیکھیں, بیمار نسلیں نہ پیدا کریں. ٹھیک ہے نا. یہ میرج نکاح نامے کے ساتھ یہاں پہ ایک سوری میں آپ کی بات یہاں پہ تھوڑا سا میں وہ قطع کلامی معاف, پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو نصیب میں مقدر میں لکھ دیا گیا ہے شادی کا ہونا, تو پھر ان چیزوں کو کیسے دیکھا جائے؟ جی اب دیکھیں اللہ نے سورہ دوہر, سورہ انسان, جب آپ قرآن کے طالب علم ہوتے ہیں نا تو آپ ساری باتیں اپنے اللہ پہ نہیں ڈال دیتے. اللہ نے کہا سورہ دوہر سورہ انسان میں, اللہ نے کہا کہ آپ زمانے میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے, ہم نے آپ کو عزت دی. مرد اور عورت کی زندگی کی خوبصورتی شادی ہے, نکاح ہی اس کا حسن ہے. ٹھیک ہے. ان کے اندر بیوٹی اور میچیورٹی آتی شادی کرنے سے ہے. جب آپ کا بچہ یا بچی کہے کہ میری شادی کریں تو کبھی ان کو نہ کہیں کہ یہ اپنے منہ سے کریں. وہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, وہ بری باتوں سے بچنا چاہتے ہیں, ان کی مدد کریں, نکاح میں آسانیاں کریں. ٹھیک ہے نا. اب مقدر کی جو بات ہے وہاں پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو سسٹمز دے دیے سماعت اور بصارت کے, اب آپ کی مرضی ہے شکر کریں کہ کفر کریں. سورہ شمس میں اللہ اتنے بڑے بڑے سسٹمز کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فسق و فجور, برائی اور تقوی ہم نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. دونوں آپ کے اندر فرم ویئر ہے, اور ٹول ہے تزکیہ نفس کہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ, کہ بری باتوں کو اچھی باتوں سے کیسے کرنا ہے. آج ہم دیکھیں سوسائٹی کے اندر 99% طلاق ہے اور 1% شادی ہے, کہ ہم نے اللہ, طلاق کا مطلب کیا؟ ترک کر دینا, چھوڑ دینا. آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, آج ہم نے بڑوں کی عزت کرنی چھوڑ دی, آج ہم نے وقت کی عزت کرنا چھوڑ دی, آج ہم نے علم کی عزت کرنا چھوڑ دی. اب دیکھیں یہ اسکول جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کے لوگوں کو تیار کرنے والے ہوتے ہیں. یہ مساجد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد, یہ اسکول تھا, یہ انسٹیٹیوٹ تھا, یہ لوکل پارلیمان تھا جہاں پہ لوگوں کی تربیت کی جاتی تھی. آج جو آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بنے ہیں, جتنے بچے آپ کے وہاں پہ پڑھتے جا رہے ہیں وہ اتنے جاہل ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ٹاپ مینجمنٹ جو وہاں پہ اوپر لیڈر بیٹھا ہوئے, ہی از اے بزنس مین. وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ معصوم بچوں کی پاکٹ میں سے پیسے نکال رہا ہے. میکسیمائزیشن آف ویلتھ ہے اس کا. جی, اس کو تو پڑھائی سے لینا دینا نہیں, وہ تو بچوں کی پاکٹ مار رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور سوسائٹی کے دو بڑے نوبل میں سے ایک ہیلتھ اور دوسرا یہ ایجوکیشن. آپ دونوں میں دیکھیں کہ کیا پرابلمز ہیں. ڈاکٹر بیمار آدمی سے پیسہ لے رہا ہے, آپ بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں اور بیمار کی آپ مدد کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ کیا ظلم ہے, تو کہتے ہیں ٹھیک بندہ تو ہمیں پیسے نہیں دے گا. میں نے کہا یہ آپ کی مینٹل ڈسیبلٹیز ہیں. جب تک آپ ایک ایسا نظام نہیں بناتے کہ جہاں پہ بیمار کے لیے علاج کا سسٹم ہو جائے, کہ جیسے یہ ہیلتھ کارڈ نکلا یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 100 روپیہ جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن کمیٹی میں ہوتی ہے یا کینٹ میں ہوتی ہے, آپ لگا دیں. 100 کروڑ بچہ تو 100 کروڑ روپے آ رہا ہے, لگاؤ فیکٹریز.
یہ جو ٹیکسز کے پیسے آپ کاٹتے ہیں اس میں آپ ہیلتھ کے اوپر وہ ساری چیزیں کام کریں تاکہ لوگوں کو اچھی ہیلتھ ملے, تو اچھی ہیلتھی کپلز ہوں گے, آگے اچھی جنریشن دیں گے. ٹیچر کیا کر رہا ہے, یہ اسکول والے کیا کر رہے ہیں, یہ ادھر سے آپ گورنمنٹ کے اسکولز میں دیکھ لیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بچوں کو کیسے ٹرین کر رہے ہیں. تو جو تربیت کے جو ادارے ہیں جنہوں نے تربیت کرنی ہے وہ سوسائٹی, ایک آپ کا گھرانہ ہے, گھر ہے, اور آپ کے پاس انسٹیٹیوٹ ہے اور سوسائٹی ہے. اس میں ہے کیا, سوسائٹی میں آپ کے ڈرامے ہیں وہ سارے نحوست سے بھرے ہوئے ہیں. سکولز آپ دیکھ لیں, وہاں پہ میری گو راؤنڈ ہے, کسی کو رسپانسبلٹی کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے کیسی نسلیں تیار کر کے آگے دینی ہے. 12 سال زندگی کے آپ بچوں کی ادھر ہی برباد کر دیتے ہیں. اس کے بعد 12 سال بعد نکلتے ہیں ماں باپ کے اوپر اور فائنینشیل برڈن کہ جی اب ہائر اسٹڈیز کے لیے اور پیسہ نکالو, تو انہوں نے تب پڑھنا ہے. تو جب تربیت کا ایک بہت بڑا معاشرے کی تربیت نہیں ہوگی, اور معاشرے کی تربیت ہوگی قرآن سے. قرآن کو اس طرح سے نہ پڑھیں نا الف لام میم 10 20 30 نیکیاں, اس کو آپ, اللہ نے سورہ مزمل میں کیا کہا کہ یہ قرآن کولن سکیلا ہے, اسے ترتیلا پڑھیں, اسے ایسے پڑھیں کہ یہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے مسافر ہوتا ہے کہ جو اپنی منزل پہ دم لیتا ہے. آپ قرآن کی ایک آیت کو ایسے پڑھیں, ایسے سمجھیں جیسے آپ اپنے ماں باپ کے نام کو سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک معاشرے کی تربیت نہیں ہوگی آپ کے طلاق کے ریشو نہیں کم ہوگی. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ پروگرام کا آخری حصے میں یہ بتائیں کہ اس ایشو کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا بہترین سولوشن جو ہے منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے. جی اس کا دیکھیں, ڈائیورس تو دیکھیں لاسٹ آپشن ہے نا, اگر ایک ریلیشن شپ بچ سکتا ہے, اسے سیو کیا جا سکتا ہے, تو وہ کیسے بچایا جا سکتا ہے, یہ کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں جو سٹیپس ہیں ہم نے اس پورے پروگرام میں ڈسکس بھی کیے, پھر ان کو ہم آخر میں ناک ڈاؤن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ میرج میٹرز کا ایک کورس ڈیفائن ہو قرآن سے, حدیث سے, سنہ سے, ٹھیک ہے, اور ہر گھر میں یہ کورس کی کاپی ہو, ماں باپ اپنی اولادوں کو یہ کورس کروائیں. ٹھیک ہے. اور ماں باپ خود ہی اپنے بچوں کو وہ سرٹیفکیٹ دیں کہ ہاں ہمارے بچے اس کورس کے مطابق تیار ہو گئے ہیں. دیکھیں اگر بچہ یا بچی آپ کے ماسٹر ہولڈرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, بیچلرز ہیں, اگر وہ سوشل لائف ہی نہیں ان کو پتا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے, ہاؤس مینجمنٹ کیا ہے, پیپل مینجمنٹ کیا ہے, ریلیشن شپ مینجمنٹ کیا ہے, ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے زندگی کا, تو ان کی تعلیم کا فائدہ کیا. علم تو ریفلیکٹ کرتا ہے نا پرسنالٹی سے. جی اب دیکھیں سورج اپنی ایک علم کی ریفلیکشن پتے پہ ڈالتا ہے, زمین سے شرینی اس میں ڈال دیتا ہے. آپ کا علم ہی کیا, وہ جو آپ نے 16 سال میں اتنی ڈگریاں, وہ جو آپ نے پیپرز لے لیے ہیں, آپ اس کے مطابق آپ کا کردار بھی ہے. آج آپ اتھارٹیز میں دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز ہی نہیں ہے, اخلاق ہی نہیں ہے. تو میرج ایسینشلز بالکل جو ہیں, وہ 5 C's جو ہم نے بات کی ہے, اس کو آپ قرآن میں, وہ جو اچھی بکس آپ کو ملتی ہیں, علم مومن کی میراث سے جہاں سے ملے آپ اٹھا لیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا ٹائم. جی تو بس میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک تو میرج ایسینشلز, یہ جو میرج میٹرز ہے, اس کے اوپر کورس ڈیفائن ہو, سب لوگ مل کے کام کریں, اپنے ویوز دیں, اپنی فیملیز کے اندر خود سے بنا لیں, اور بچوں کو ماں باپ خود بھی یہ ڈگریز دیں. دوسرا, یہ نکاح کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ اس کورس کو مسٹ کر دیں, ہیلتھ والا نہیں, اس کا میرج میٹر کو. اور سیکنڈ ہیلتھ والا, کہ سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوں بچوں کے, فیمیل کے بھی اور میل کے بھی, تاکہ یہ ڈیو ڈیلیجنس ہو جائے, بات کے مسائل, ہاں ڈیو ڈیلیجنس ہو جائے. کیونکہ جس کی وجہ سے یہ بریک اپ ہوتا ہے یہ ہیلتھ ایشو کے ساتھ, یہ سوسائٹی میں 58% ہے. 58% ہے. اور جو فیملی وائلنس ہے یہ 24% ہے. 24%. فائنینشیل کے ہارڈشپ کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے یہ 36% ہے. ینگ میرجز جو ہیں یہ 45% ان کا ڈائیورس ریشو ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ان سٹیٹسٹکس کو کمپائل کریں گے, سوچیں گے, تو آپ, ہر انسان اتنا ویجیلنٹ ہے کیونکہ اس نے شادی کرنی ہے,
تو اپنے لیے اتنا ویجیلنٹ ہو کہ ان چیزوں کو سمجھے, اگر نہیں سمجھ آتا تو کنسلٹ کرے لوگوں کے ساتھ. ہمارا مقصد آج کے پروگرام کا یہی تھا کہ ہم وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو سامنے رکھیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسے ایشوز ہیں جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے, وہ ہمارے ساتھ ہمارے کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے, تو اس کے لیے ہم ایک نیکسٹ پروگرام پھر رکھ لیں گے. جی, اور اس میں سوسائٹی کے اندر, ہر ٹاؤن کے اندر ایک میرج کاؤنسلنگ سینٹرز ہوں. آپ کے پاس آپ کی مساجد ہیں, سکولز ہیں, ان کو کاؤنسلنگ سینٹرز بنائیں جہاں پہ یہ جو 5 C's ہیں اس کے حوالے سے آپ کے جو کنفلکٹ بھی آتے ہیں, جو چیزیں آتی ہیں, ان کو ایک اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا یہ آج کا پروگرام ڈائیورس کا ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے. اس میں جتنا ہم لوگ اس میں ایریا کور کر سکتے تھے وہ میکسیمم ہم نے کور کیا. اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی ایشوز لگتے ہیں, کوئی پرابلمز لگتی ہیں, تو وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.